अस्सलाम वालेकुम बच्चों ये टॉपिक है कि पाकिस्तान का आइन बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो हमारा एक अलग से टॉपिक है। और ये जो है ये बेसिकली डिस्कस करता है कि पाकिस्तान का जो आइन है ये 1947 में बन जाना चाहिए था, ये 1956 में जाके बना। 9 साल क्यों लगे हमें। आपको पहले भी बताया कि जो इंडिया का आइन था ये 1950 में बन गया था, 49 में बना दिया था 49 में, और 50 में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जबकि हमारा जो है वो 1956 में बना। तो दो मुल्क एक साथ ही आज़ाद होते हैं, वो हमसे ज़्यादा बड़ा मुल्क, ज़्यादा डाइवर्सिटी, लेकिन उनका आइन 2 साल में बन जाता है और हमें उसमें 9 साल लग जाते हैं। तो ऐसे क्या इश्यूज थे। और ये याद रखिएगा, ये एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स में शामिल है, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स ऑफ पीएमएस या सीएसएस है, या आप बात कर लें आइडियोलॉजी का जो अभी सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो ये एक समझ लें कि एग्जामिनर्स जो हैं, ये साइकी होती है पॉलिटिकल साइंस के लोगों की, तो वो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इंटरेस्टिंग भी है। अब पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो हमने वही 1935 वाले आइन को इंटरमली उसको यूज़ कर लिया कि जब तक हमारा आइन नहीं बनेगा हम इसके तहत मुल्क को चला लेंगे। लेकिन बेसिकली वो आइन जो था वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाया गया था, वो कॉलोनियल इंडिया को चलाने के लिए बनाया गया था। तो उसमें लोगों के राइट्स कम होते हैं, ड्यूटी ज़्यादा होती है, जबकि एक मॉडर्न स्टेट जो है वो देखती है कि लोगों को राइट्स ज़्यादा देती है एंड ड्यूटीज़ वो खुद अज्यूम करती है। इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू था वो था ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का। एक मुल्क दो हिस्सों में है, मशरकी हिस्सा और मगरबी हिस्सा कोई 1000 किलोमीटर दूर है, तो आपस में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझते, एक दूसरे की ज्योग्राफी, एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझते। फिर अगर आप इन दोनों एरियाज को फर्दर डिटेल्स में देखें तो भाई बंगाल तो 1757 में अनेक्स हो गया था, लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये 1850 के आसपास अनेक्स हुए थे। तो बंगाल तो तहरीकों का समझ लें कि गढ़ था, तहरीकें जन्म ही बंगाल से ले रही थी, इवन मुस्लिम लीग की बुनियाद भी वहीं पर रखी गई थी। ऑन द अदर हैंड ये वाले जो रीजन्स थे ये कंपैरेटिवली पैसिव रीजन्स माने जाते हैं। तो ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, बल्कि अप्रोच का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। फिर इसके साथ साथ मशरकी पाकिस्तान पॉपुलेशन में बहुत बड़ा था। अब उसकी टेरिटरी तो कम थी, बहुत कम थी, लेकिन उसका जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। वेस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट 44% पीपल को होस्ट करता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में 56% पॉपुलेशन थी। तो वो जो 55-56% पॉपुलेशन है उसकी ऑब्वियसली सीटें भी ज़्यादा बनती हैं। नेशनल असम्बली में जो सीट दी जाती है दुनिया भर के अंदर, जो एक प्रिंसिपल है वो यही है कि नेशनल असम्बली में पॉपुलेशन की बुनियाद पे सीटें तकसीम की जाती हैं। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो पंजाब है, क्योंकि ये पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो पंजाब की 50% से ज़्यादा सीटें नेशनल असम्बली में है, जबकि बलूचिस्तान जो कि रकबे में बहुत बड़ा है, आबादी नहीं है, तो बलूचिस्तान के पास सिर्फ 20 सीटें हैं, जबकि इस पंजाब के पास 175 आई गेस इतनी सीटें हैं। तो पॉपुलेशन की बुनियाद पे नेशनल असम्बली में सीटें दी जाती हैं। अब ये जो पॉपुलेशन की बुनियाद पे सीटें मिल जाती हैं उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो जो बड़ा सूबा है ना, प्राइम मिनिस्टर भी वही बनाएगा और कानून भी उसकी मर्जी से बनेगा। तो उससे जो छोटे सूबे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसका सलूशन जो है वो बाइकैमरल सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान ने अब जिसको अडॉप्ट किया हुआ है। बाइकैमरल सिस्टम को फिर बंगाल नहीं मानता था। अगर आप बाइकैमरल सिस्टम देते तो मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त 3 सूबे थे। बलूचिस्तान सूबा नहीं था, बलूचिस्तान 1970 में सूबा बनता है। उससे पहले इसका स्टेटस ऐसे था जैसे आप लोगों ने फाटा सुना होगा ना, ये उस तरह का इलाका था। तो इन 3 सूबों में और फिर वो जो बलूचिस्तान की म्यूनसिपैलिटी है उसमें इनको कितनी सीटें दी जाएंगी? अगर आप इनको भी अलग एंटिटी मानते हैं तो इस इधर 3 या 4 यूनिट हैं, और हर यूनिट जो है वो अपर हाउस के अंदर बंगाल के बराबर सीटें लेगा। तो बंगाल को लगता था कि हमारी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाला जो इशू था ना, ये सबसे बड़ा इशू था, और ये 1955 तक ये इशू ऐसे ही चलता रहा।
اور پھر ایون بعد میں بھی یہ ایشو تو ایگزسٹ کرتا تھا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پھر پاکستان سے اسی لیے علیحدہ ہوا تھا کہ ریپریزنٹیشن کا مسئلہ جو تھا وہ 1970s تک بھی حل نہیں ہو سکا تھا۔ پھر نیشنل لینگویج کی کنٹروورسی تھی، نیشنل لینگویج کون سی ہوگی؟ بنگال کیونکہ آبادی میں بڑا صوبہ تھا تو ان کو لگتا تھا کہ میجورٹی کی جو لینگویج ہے وہ بنگالی ہے، تو بنگالی کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن قائد اعظم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم بنگالی یا پنجابی کی بجائے ہم اردو کو اپنی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کریں گے۔ ایک طرح سے یہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ آپ کسی صوبے کی زبان کو امپلیمنٹ کریں گے تو باقی صوبے کہیں گے ہماری زبان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو ایک ایسی زبان جو کہ ایک نیوٹرل لینگویج ہے، اس کو اگر نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا جائے تو ایک طرح سے نیشنل یونٹی کے لیے یہ بات بہت زیادہ اچھی تھی۔ ایک سلوشن یہ بھی تھا کہ آپ ساری صوبائی زبانوں کو ڈکلیئر کر دیں، اور دوسرا سلوشن یہ تھا تو قائد اعظم نے اس ٹائم یہ سلوشن چوز کیا۔ آبویسلی ان کے پاس ہم سے زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی، ڈیسیژنس جو ہیں وہ ٹھیک یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیسیژنس کے پیچھے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ لیڈرز کے پاس ہوتی ہے، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ خیر اس کو پھر بنگال کے لوگوں نے بہت زیادہ فیل کیا تھا۔ ایون اس پہ مجیب الرحمان ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں وہ موجود تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ حیران ہوئے اس اعلان کے بعد۔ تو بنگال میں پھر ریزسٹنس یہاں سے شروع ہو گئی اور نیشنل لینگویج کی موومنٹ بھی وہاں سے چلی، اور پھر یہ جو وائلنٹ موومنٹس ہیں نا، یہ وہاں کا ایک سمجھ لیں کہ مسلسل اس ریجن کے اندر یہ ڈیولپ ہوتی رہی۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو موومنٹس چلنا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، انہوں نے برٹشرز کے اگینسٹ بھی رجسٹ کیا تھا۔ پھر ایک اور ایشو جو تھا وہ تھا ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا۔ قائد اعظم کے اگر آپ فرمودات کو نکالیں تو قائد اعظم نے یہ دونوں طرح کی باتیں کی ہوئی تھی۔ بیسیکلی وہ ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے جو کہ تھیوکریٹک بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، یعنی کہ یہ امپریکٹیکل لگتا ہے کہ دونوں اپوزٹس کیسے ایک جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو ایک ماڈرن اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور موجودہ جو ہمارا آئین ہے یہ تقریباً اسی پرنسپل کے اوپر چل رہا ہے۔ شروع میں ایک طرف علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ شریعت کو کا نفاذ کیا جائے۔ اس میں علماء نے 22 پوائنٹس بھی دیے، کیونکہ ایک کرٹیسزم یہ آتا تھا کہ بھائی آپ کون سی جو ہے شریعت نافذ کریں گے۔ ہر فرقہ جو ہے اس کا فقہ کا، اس کا ایون انٹرپریٹیشن آف دا اسلام ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو نان مسلم تک ڈکلیئر کرتا ہے، تو پھر آپ کیسے شریعت کا نفاذ یہاں پہ کریں گے؟ تو علماء نے اس کا سلوشن دیا 22 پوائنٹس کے تھرو کہ یہ 22 پوائنٹس اگر امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو ہمیں اس کے علاوہ ہماری آپ سے کوئی ڈیمانڈس نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو لبرلز تھے وہ قائد اعظم کو ایز اے پرسن پریزنٹ کرتے تھے کہ دیکھیں ان کی اپنی زندگی جو تھی وہ ایک سیکولر ٹائپ کے انسان تھے، اور ان کی اپنی لائف بھی اسی طرح کی تھی، تو دونوں کے پاس جو ہے وہ گارنٹیز تھیں دا فاؤنڈر آف پاکستان کی طرف سے، تو دونوں یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، تو پھر اس کا جو سولوشن تھا دیٹ واز گیون تھرو آبجیکٹیو ریزولوشن، جس نے کہا کہ بھئی ہم ڈیموکریٹک سسٹم بھی دیں گے اور ہم اسلامک سسٹم کو بھی انفورس کریں گے، تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماڈرن اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ اور یونٹس کے درمیان پاورز کیا ہوں گی، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کو میکسیمم پاورز ملیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یونٹری سسٹم ہوتا ہے، جبکہ قائد اعظم اٹ سیلف اور پاکستان کی جو تحریک ہے اس میں آپ 14 نکات کو پڑھ لیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ فیڈرل سسٹم ہوگا، تو قائد اعظم کی پوری سٹرگل ہی فیڈرل سسٹم کے لیے تھی۔ بعد میں جا کے وہ 1940 میں پھر آنورڈز وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ فیڈرل سسٹم ہی چاہتے تھے، اور ایون پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کے لیے جو آئیڈیل سسٹم تھا وہ ایک فیڈرل سسٹم ہی تھا، جبکہ کچھ پاورز تھیں جو کہ چاہتی تھیں کہ یونٹری سسٹم ہو، اور بنگال کے جو لوگ تھے اوبیسلی وہ فیڈرل سسٹم چاہتے تھے، لیکن جو ویسٹ پاکستان میں کچھ ایلیٹ تھی، پولیٹیکل ایلیٹ تھی، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ نہیں یونٹری سسٹم ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹسل یہاں پہ ڈیولپ ہوئی۔ پھر اس کا سولوشن نکالا گیا اور پاکستان میں فیڈرل سسٹم دیا گیا۔
اچھا، پھر جوائنٹ اینڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ. جوائنٹ الیکٹوریٹ میں سب لوگ ایک ہی طرح کے الیکشن لڑتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. سیپریٹ الیکٹوریٹ 1906 میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، پھر 1909 میں مل جاتا ہے، اور پاکستان بنانے کے اندر سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. مائنارٹیز کو دوسرا وے جو ہے نا ریپریزنٹیشن دینے کا، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ہے کہ ان کی سیٹیں الگ کر دیں، ان کی الگ سیٹوں پہ وہ لوگ الگ سے الیکشن لڑیں، ان کے اپنے نمائندے الیکٹ ہوں، ان کے اپنے لوگ جو ہے اس کے لیے ووٹ دیں. تو پاکستان اسی پرنسپل پہ بنا تھا. اب پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں مائنارٹیز کی ریپریزنٹیشن کس طرح سے کی جائے گی؟ تو دو آپشن تھے. ایک یہ کہ ان کے لیے کوٹا فکس کر دیا جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا جائے. تو پاکستان بننے کے بعد پھر مائنارٹیز نے خود کہا کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے، آپ ان کے لیے کوٹا سسٹم دے دیں. تو خیر یہ مسئلہ تو پھر بعد میں سالو کر لیا گیا. پھر ایک اور ایشو جو تھا وہ تھا کہ ملک کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہو یا وہ صدارتی ہو. صدارتی نظام میں صدر بہت پاورفل ہوتا ہے، اور پارلیمانی نظام میں صدر بالکل برائے نام ہوتا ہے، لائک ان کرنٹ پاکستان، اور پرائم منسٹر بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ آئین بنے گا تو صدر تو جائے گا اختیارات سے. تو اس کا پھر 1954 میں غلام محمد نے آئین بننے سے 2 دن پہلے جب اس نے دیکھا کہ جو آئین بن رہا ہے وہ تو صدارتی نہیں بلکہ پارلیمانی بن رہا ہے، تو ان دیٹ کیس غلام محمد کے پاس تو کوئی پاور نہیں رہے گی. تو غلام محمد نے 2 دن پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. تو یہ بھی ایک ایشو تھا. لیکن پھر پاکستان میں جو 1956 کا آئین آیا وہ پارلیمانی تھا. پھر بھی جب دوسرا آئین دیا گیا 1962 کا، اس کو صدارتی بنا دیا گیا. اور تیسرا آئین 1973 کا، یہ ہے تو پارلیمانی، لیکن اس نے 2 بار ایسی امینڈمنٹس کی جا چکی ہیں جن کے بعد جو سسٹم تھا وہ سیمی پریزیڈنشل ہو جاتا تھا. ایون پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہا جا رہا تھا کہ ملک میں صدارتی نظام لانا چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ صدارتی اور پارلیمانی کی یہ آج بھی چل رہی ہے. جیسے وہ اسلامک اینڈ سیکولر والی جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی آج تک چل رہی ہے. تو پاکستان میں آئین ہے 1973 میں بنا دیا گیا، اور پرابلمز جو تھے وہ شروع میں تھے، اور 56 میں بنا دیا گیا، پھر 62 اور 73 کا. تو پرابلمز شروع میں تھے، اچھے خاصے تھے. وہ پرابلمز شاید آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک سسٹم بنا دیا، وہ سسٹم پیرالل چل رہا ہے. تو اب وہاں پہ سسٹم ہمیشہ ایوالو ہوتے ہیں. لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی. لوگوں کی ضرورتیں وقت کے مطابق چینج ہوتی ہیں، تو ان کے مطابق سسٹم بھی ایوالو کرتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی اگر اس طرح کے ایشوز ہیں تو پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اب چھوڑ دیں کہ قائد اعظم کیا کہتے تھے. قائد اعظم جو کہتے تھے وہ آج سے 80 سال پہلے اوبویسلی وہ امپلیمنٹ بھی ہوا. لیکن اب ماڈرن ٹائم میں جو نیڈز ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ ایوالو ہوتی ہیں. لائک چائنا جو ہے، اس نے جب 1976 میں ماؤ جو کہ چائنا کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر 1978 میں چائنا نے کہا کہ ماؤ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، اور یہ ماؤ کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا سب سے بڑا ایشو یہی تھا. تو پھر 1978 میں انہوں نے یہ کیا کہ چائنا کو نیو ماڈرن چائنا کے طور پہ انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ماؤ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تو رکھا، لیکن جو ماڈرن چیلنجز تھے لائک گلوبلائزیشن وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ایڈ کر لیا. تو آج چائنا جہاں پہ کھڑا ہے، اگر اس وقت یہ ڈیسیژن نہ لیا گیا ہوتا تو چائنا آج یہاں پہ موجود نہ ہوتا. تو سیم لائک پاکستان میں بھی اوبیسلی جن لوگوں نے بنایا وہ کیوں بنا رہے تھے یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اب جو لوگ چلا رہے ہیں اور فیوچر کے جو چیلنجز ہیں آپ کو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈیسیژنس لیں، لوگ کیا چاہتے ہیں اور آنے والے جو ٹائمز ہیں ان کی ضرورت کیا ہے، تو ان کے مطابق آپ سسٹم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بچوں. اللہ حافظ.